शायद 8-5 साल बीत चुके थे सारा को गए हुए। इन 5 बरसों ने ज़ारून को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। अब वो एक सर्द, खामोश और बेरहम सा इंसान बन चुका था। लोगों से गुरेज़ा, लफ्ज़ों से बेनियाज, वो सिर्फ सांस लेता था, ज़िंदगी नहीं जीता। दफ्तर के मुलाज़मीन से लेकर घर के मुलाज़मीन तक सभी उसके गुस्से और तल्ख रवैये से खौफज़दा रहते। वो किसी बात पर कब भड़क उठे किसी को मालूम न होता। सिर्फ एक शख्स था जिस के साथ वो नरमी और एहतराम से पेश आता, उसके दादा कयूम साहब। बाकी तमाम वक्त वो या तो खुद से बात करता या खामोशी की चादर ओढ़े तन्हा घूमता रहता। शुरू के दिनों में ज़ारून दिन रात सारा को तलाश करता रहता। शहर की गलियों, बाज़ारों और सुनसान सड़कों पर उसकी गाड़ी घंटों दौड़ती। हर जगह में वो सारा को तलाश करता, लेकिन वक्त के साथ ये तलाश बाहर से समेटकर अंदर की तपिश में बदल गई। अब वो सिर्फ दफ्तर और घर तक महदूद हो चुका था। उसके दादा को लगता था कि शायद वक्त ने ज़ारून के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया है, कि वो सारा को भूल चुका है। लेकिन हकीकत ये थी कि सारा की याद ने उसे अंदर से खा लिया था। हर रात वो तन्हाई में जाए नमाज बिछाता, आंखों से बहते आंसुओं के साथ दुआएं मांगता, कभी सारा की वापसी के लिए, कभी अपने सुकून के लिए। नींद तो जैसे उसकी ज़िंदगी से रूठ चुकी थी। अब वो ख्वाबों की दुनिया में सिर्फ तब दाखिल होता जब ज़बरदस्ती नींद की गोलियों का सहारा लेता। ज़ारून का सुकून, उसकी मुस्कराहट और उसकी ज़िंदगी सारा के साथ कहीं खो गई थी। 5 बरस गुजर चुके थे और बहुत कुछ बदल चुका था। ज़ारून अब महज एक नाम ना था, वो एक ताकतवर पहचान बन चुका था। इन सालों में उसने खुद को सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर भी मजबूत कर लिया था। उसका कारोबार अब बैनुल अक़वामी सतह पर फैल चुका था। बैरून मुल्क ब्रांचेस खोलने के बाद वो अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी अपनी मौजूदगी मुस्तहकम कर रहा था। मगर कारोबारी मसरूफियात के पसे पर्दा ज़ारून एक और मिशन पर भी था, अपने बर्बाद ख़ानदान का इंतकाम। इन 5 बरसों में उसने खामोशी से इब्राहीम के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए। उसके जराइम, नाजायज़ धंधे और कत्ल के शवाहिद मुनज़्ज़म अंदाज में इदारों के हवाले किए। इब्राहीम इस वक्त आर्मी की हिरासत में था और अदालत ने उसे अपने जराइम के एवज़ सज़ाए मौत सुना दी थी। मगर अगर हम माजी में झांकें तो कहानी की एक और परत भी थी। 5 बरस कबल की वो दिन जब सारा और उसकी वालदा अस्पताल से निकलकर हमेशा के लिए उसकी नज़रों से ओझल हो गईं। दर हकीकत वो सब एक मंसूबा था। कयूम साहब ने बीमारी का ड्रामा रचाकर ज़ारून को इस्लामाबाद बुलाया था। वो जिस अस्पताल में दाखिल हुए वो ज़ारून के पुराने दोस्त का था, जिसे वो पहले ही एतमाद में ले चुके थे। इस चाल का मकसद ज़ारून को 3 दिनों तक मसरूफ़ रखना था। इन्हीं दिनों में कयूम साहब का ख़ास आदमी जहांगीर सारा और उसकी वालदा को एक महफूज मकाम तक पहुंचा चुका था। कयूम साहब का ख्याल था कि ज़ारून ने सारा से शादी महज ज़िद और इंतकाम की नीयत से की है, उसे अजियत देने के लिए। वो ज़ारून की आंखों में झांकने से कासिर थे, जहां महज ज़िद नहीं बल्कि मोहब्बत की एक मुकम्मल कहानी पोशीदा थी। एक ऐसी मोहब्बत जो हमदर्दी से शुरू हुई और दिल की गहराइयों तक उतर गई। सारा और उसकी वालदा को मरी मुंतकिल कर दिया गया, जहां कयूम साहब का फार्म हाउस पहले ही मौजूद था। इनका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। ज़ारून ने सारा को हर सम तलाश किया, हर गली, हर शहर छाना, मगर मरी का रुख कभी न किया। कुछ अरसे बाद माँ बेटी ने एक किराए का मकान ले लिया। उन्होंने महल्ले में ये अफवाह फैलाई कि वो अपना आबाई घर और दुकान फ़रोख्त कर चुके हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि घर किराए पर दे दिया गया था और दुकान की आमदनी से ही इनका खर्च चल रहा था। सारा ने इस दौरान अपना BSIT मुकम्मल कर लिया था और अब मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें दे रही थी, मगर तजर्बे की कमी ने अभी तक उसे किसी मौजून मकाम तक न पहुंचने दिया। एक तरफ ज़ारून बेखबरी में वक्त से मुकाबला कर रहा था और दूसरी तरफ सारा अपनी नई ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद में मसरूफ़ थी।
یہ جانے بغیر کہ ان کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی بلکہ ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ آج بھی سارا ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تھی۔ دفتر کی عمارت میں قدم رکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز ہو گئی۔ ریسیپشن سے راستہ پوچھنے کے بعد جب وہ مینیجر کے کمرے کے باہر پہنچی تو منظر نے اس کے اندر چھپی ہمت کو ایک لمحے کے لیے کمزور کر دیا۔ ویٹنگ روم میں کئی لڑکیاں اور لڑکے اپنی باری کے منتظر تھے، ہر ایک کی آنکھوں میں امید کی چمک اور چہروں پورے اعتماد نمایاں تھا۔ وہ جو ابھی تک مکمل اعتماد کے ساتھ یہاں تک پہنچی تھی، اب خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ سارا کے ذہن میں سوال گونجنے لگے، یہ لوگ مجھے کیوں منتخب کریں گے؟ ان سب کے پاس تو مجھ سے بہتر تعلیم ہے، تجربہ بھی ہوگا، اور میں؟ آج اس نے سیاہ رنگ کی سادہ مگر نفیس کرتی کے ساتھ ہم رنگ شلوار زیب تن کی ہوئی تھی۔ سر پر بڑے ترینے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور چہرے پر ماسک تھا۔ ہاتھ میں فائل اور کندھے پر بیگ تھامے وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنے ارد گرد بیٹھے افراد کی چہمگوئیاں اور ہلکی مسکراہٹیں اسے اور بھی چھوٹا محسوس کرا رہی تھیں۔ اب وہ بس اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، دل میں ہلکی سی امید اور آنکھوں میں ایک دعا لیے کہ شاید اس بار دروازہ کھلے تو قسمت کا در بھی ساتھ کھل جائے۔ کئی امیدواروں کے انٹرویو کے بعد بالآخر سارا کی باری آئی۔ اس نے مینیجر کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر گہرا سانس لیا، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ پھر نرمی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ آہستگی سے داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر ایک درمیانی عمر کا شخص میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک سرسری اشارے سے سارا کو بیٹھنے کو کہا۔ سارا نے خاموشی سے اپنی فائل آگے بڑھائی جو مینیجر نے بغیر ایک لفظ کہے تھام لی اور غور سے دیکھنے لگا۔ تو مس سارا، آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں؟ نہیں سر، میں نے ابھی حال ہی میں BS مکمل کیا ہے۔ سارا کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ مینیجر نے سنجیدگی سے سر ہلایا، لیکن بات جاری رکھنے سے پہلے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال اٹھائی، مگر حیرت انگیز طور پر نہ وہ کچھ بولا اور نہ دوسری جانب سے کوئی آواز آئی، صرف ایک خاموش طویل لمحہ۔ ویسے بھی آپ کے دیے گئے اشتہار میں کہیں بھی تجربے کی شرط کا ذکر نہیں تھا۔ سارا کی آواز میں اب اعتماد کے ساتھ دلیل بھی شامل تھی۔ اس کی بات سن کر نہ صرف مینیجر چونکا، بلکہ فون کے دوسری طرف بیٹھا ہوا شخص بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سچ تھا، اشتہار میں تجربے کی کوئی شرط درج نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال ہی تجربے کے بارے میں کیا تھا، مگر کسی بھی امیدوار نے یہ نکتہ نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی ہر بات کو بہت غور سے دیکھتی اور سمجھتی ہے۔ مینیجر کے چہرے پر ایک دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ ممکن ہے ہم لکھنا بھول گئے ہوں، لیکن یہ ایک بڑی کمپنی ہے، ہم بغیر تجربے کے نوکری نہیں دیتے۔ سوری۔ سارا کے دل میں مایوسی کا ایک سایہ ضرور لہرایا، مگر اس نے اسے ظاہر ہونے نہ دیا۔ وہ اسی اعتماد سے کرسی سے اٹھی، اپنی فائل سمیٹی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ مینیجر کی آواز نے اسے روک لیا۔ مس سارا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا۔ مینیجر اب فون کی کال پر کسی کی ہدایات سن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں نرمی آ چکی تھی۔ ہم آپ کو تجربہ حاصل کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ ابتدائی تنخواہ 40,000 ہوگی اور جیسے ہی آپ کام سیکھ جائیں گی اسی کے مطابق تنخواہ میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر شام تک آپ کو میل کر دیا جائے گا۔ سارا نے تشکر سے سر ہلایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے قدم ہلکے ہو چکے تھے۔ سارا خوشی خوشی گھر واپس آئی اور آتے ہی جمیلہ خاتون کو گلے لگا لیا۔ امی امی، آپ کو پتہ ہے مجھے جاب مل گئی ہے۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر خوشی سے ناچنے لگی، جیسے کوئی معصوم بچی اپنی پسندیدہ چیز پالے۔ جمیلہ خاتون بے ساختہ ہنسنے لگی۔ آج 5 سال بعد ان کی بیٹی یوں کھل کر ہنسی تھی۔ لمحہ بھر کو انہیں لگا جیسے وہی پرانی سارا واپس آ گئی ہو جو زندگی کو دل سے جیتی تھی، ہر پل کو جی بھر کے محسوس کرتی تھی۔ ماشاء اللہ، دیکھا،
میں نے کہا تھا نا، یہ نوکری میری بیٹی ہی کو ملنی ہے۔ جمیلہ خاتون نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور اسے کمرے میں جا کر تازہ دم ہونے کا کہا، جبکہ خود اس کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ اگلے دن سارا صبح 6 بجے ہی اٹھ گئی۔ خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ وہ خود ناشتہ بنانے لگی۔ آٹے میں نمک کی مقدار بھی آج اسے مکمل محسوس ہوئی۔ چائے کا رنگ بھی کچھ خاص لگ رہا تھا۔ جمیلہ خاتون اسے خوش باش دیکھ کر مسکراتی رہی اور شوخی سے بولی، تم اس جاب کے لیے پاگل ہی ہو گئی ہیں۔ سارا ہنس کر بولی، امی آپ کو اندازہ نہیں، یہ موقع میرے لیے کتنا خاص ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی جو رک سی گئی تھی اب دھیرے دھیرے پھر سے بہنے لگی ہو۔ آفس کا ماحول سارا کے لیے خوشگوار حیرت سے بھرپور تھا۔ پہلے ہی دن سب افراد نے اس کے ساتھ بے حد تعاون کیا۔ سارا کو کئی چیزیں بآسانی سمجھ آ گئی اور یوں محسوس ہوا جیسے یہ جگہ اسے قبول کر چکی ہو۔ سٹاف کا رویہ انتہائی خوش اخلاق اور مددگار تھا، اور برسوں بعد سارا کو بیرونی دنیا کچھ بہتر محسوس ہونے لگی تھی۔ فی الحال اس کا اپنا ذاتی کیبن نہیں تھا، اس لیے اسے ایک اور کولیگ کے ساتھ کیبن شیئر کرنا پڑا۔ تاہم مینیجر نے اسے یہ خوشخبری دی تھی کہ اس کے لیے نیا کیبن تیار کیا جا رہا ہے جو براہ راستہ باس کے دفتر کے ساتھ واقع ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی سارا کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اتر آئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس کمپنی کا باس نہایت سخت مزاج اور غصے والا شخص ہے۔ اب جبکہ سارا خود اونچی آوازوں اور سخت لہجوں سے خوف کھانے لگی تھی، یہ اطلاع اس کے لیے قدرے پریشان کن تھی۔ لیکن ایک بات نے اسے وقتی طور پر سکون دیا، وہ یہ کہ باس آج دفتر نہیں آئے تھے، اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ شاذ و نادر ہی آفس آتے ہیں۔ جب آتے بھی ہیں تو 2 گھنٹے میں تمام معاملات دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ سارا نے اپنے دل کو تسلی دی اور کام میں خود کو مشغول کر لیا۔ اسے اب اسی دنیا میں اپنے قدم جمانے تھے، خود کو منوانا تھا۔ شام ڈھلے، سارا تھکی ہاری جب گھر پہنچی تو پورے دن کی روداد بڑے جوش و خروش سے جمیلہ خاتون کو سنانے لگی۔ وہ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی بیٹی کو تکتی رہیں اور دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ سارا کو دفتر جاتے ہوئے اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سب کچھ حیرت انگیز حد تک خوشگوار انداز میں چل رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مکمل دل جمی اور توجہ کے ساتھ مصروف رہتی، اور تاحال نہ کسی کو اس سے شکایت ہوئی تھی، نہ کسی نے کوئی اعتراض کیا، بلکہ مینیجر تو اس کے کام کی باقاعدہ تعریف کرتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی، کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے کام میں مصروف۔ اس کی کولیگ ایک فائل جمع کروانے مینیجر کے کمرے میں گئی اور چند لمحوں بعد ہراساں سی واپس لوٹی۔ سارا نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے تم نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ سارا نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بہن، ابھی تو نہیں دیکھا، کل دیکھوں گی، کولیگ نے آہستہ سے جواب دیا۔ سارا اس کے جواب پر الجھ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کل باس آ رہے ہیں، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے سرگوشی کی، اور کل تو کسی کی بھی خیر نہیں ہے۔ میرا کام بھی ابھی پینڈنگ ہے، کل تک لازماً مکمل کرنا ہے، نہیں تو بہن گئے ہم کام سے۔ ایسے ڈرے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں صاف خوف جھلک رہا تھا۔ سارا کو بھی بے اختیار گھبراہٹ ہونے لگی۔ مطلب میری نوکری بھی جا سکتی ہے؟ سارا کی بات پر عائشہ نے جیسے دل ہی دل میں اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ارے یار، ڈر کی دکان تمہاری نوکری کیوں جائے گی؟ تم تو اپنا کام مکمل رکھتی ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے بھی سر اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ سارا کو کچھ تسلی ہوئی۔ عائشہ نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، یار ویسے باس بڑی ہینڈسم ہے۔ سارا اس کی حرکت پر سٹپٹا گئی۔ استغفر اللہ، عائشہ کے من سے زوردار قہقہا پھوٹا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سارا نے فوراً نظریں جھکا کر خود کو دوبارہ کام میں مشغول کر لیا۔ سارا نے اپنا کام مکمل کیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی، مگر آج دفتر کا منظر کچھ مختلف تھا۔ تقریباً آدھے سے زائد سٹاف اب بھی مصروف کار تھا، اور سب کے چہروں پر ایک انجانی سی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔
हर किसी के हाथ पांव फूले हुए थे। सारा ने बिना देखे ही अपने दिल में ये तसव्वुर कायम कर लिया था कि अगर अमला इस कदर परेशान है तो बास यकीनन सख्त और खौफनाक शख्सियत के मालिक होंगे। घर पहुंचकर सारा सीधी अपने कमरे में चली गई और पीछे पीछे जमीला खातून भी उसके पीछे दाखिल हो गई। बेटी का यूं खामोश आना उन्हें परेशानी में मुब्तला कर गया। इन दिनों में तो सारा घर आते ही दिन भर की बातें बेतकल्लुफ़ी से सुनाती थी, मगर आज उसकी खामोशी अजीब थी। बेटा, तबीयत ठीक है आज? जमीला खातून ने नरमी से पूछते हुए उसका बैग लेकर अलमारी में रखा। सारा ने बिस्तर पर बैठकर थके थके अंदाज में जूते उतारे। जी अम्मी, आज काम बहुत ज़्यादा था। कल बास आ रहे हैं ना, तो आज तो लंच का वक्त भी ना मिला। उसकी आवाज़ में नकाहत भी थी और उलझन भी। अच्छा बेटा, तुम कपड़े तब्दील कर ले, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। ये कहते हुए जमीला खातून कमरे से बाहर चली गईं। सारा का दिल अजीब तरह की बेचैनी में घिरा हुआ था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उस रात भी उसे ढंग की नींद ना आ सकी। सुबह वो कुछ बोझल सी तबीयत के साथ तैयार हुई। उसने ब्लू लंबी शर्ट के साथ हमरंग टाइट्स पहनी, चेहरे पर मास्क लगाया, बालों की चिटियां बनाई और निहायत सलीके से सर पर दुपट्टा ले लिया। नाश्ते के बाद उसने बैग उठाया और सुस्त कदमों से दफ्तर की राह ली। जमीला खातून ने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया और प्यार भरे लहजे में उसे रुखसत किया। आज सारा मामूल से 15 मिनट पहले ही दफ्तर पहुंच गई थी, लेकिन दफ्तर पहुंचकर उसने देखा कि वो अकेली नहीं थी। पूरा अमला आज वक्त से पहले ही आ चुका था। सारा को बताया गया कि कंपनी के बास वक्त के बेहद पाबंद हैं, इसलिए सब उनकी आमद से पहले मौजूद होना चाहते हैं। एक अनजानी घबराहट का साया अब हर चेहरे पर छाया हुआ था और सारा भी उस फिजा का हिस्सा बन चुकी थी। तकरीबन 10 मिनट बाद दफ्तर में एकदम खामोशी छा गई। सारा ने चौंक कर आयशा की तरफ देखा तो उसने होले से इशारा किया कि सर आ चुके हैं। सारा के दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज होने लगी, जैसे कोई गैर मरी खौफ उसे अपनी लपेट में ले रहा हो। दफ्तर के अमलों को बास की एक आदत बहुत पसंद थी। अगर उन्हें किसी से शिकायत होती तो वो उसे अलहदा दफ्तर में बुलाकर बात करते, सबके सामने कभी कुछ न कहते। यही वजह थी कि बास के कमरे का दरवाज़ा आज सबकी नज़रें खींच रहा था। जब भी कोई अंदर जाता और चंद मिनट बाद वापस आता तो वो बाहर आकर गहरी सांस ज़रूर लेता। सारा ये सब देखकर तासुर ले बैठी थी कि शायद बास वाकई कोई जिन है जो इंसानों को खा जाते हैं। वो अभी उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि आयशा का नाम लेकर अंदर बुलाया गया। आयशा दबी दबी चाल से परेशान सी बास के कमरे की तरफ चली गई। 2 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। क्या हुआ? सारा ने फौरन पूछा। आयशा ने तनफ्फुर से चेहरा बनाया। काम नहीं करना, आपको तो जा सकती हैं। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो बार बार गलती करते हैं। ये कहते हुए उसने बास की नकल उतारी और इस अंदाज से चेहरा बनाया कि सारा बेख्तियार हंस पड़ी। आसपास बैठे कुछ लोग हैरत से सारा को देखने लगे कि ऐसी गंभीर सूरत हाल में भी वो मुस्कुरा रही है। मास्क के पीछे छुपी उसकी मुस्कुराहट को छुपाना मुमकिन न रहा। तुम हंस रही हो? मतलब हम इंसान हैं, गलती तो होगी ना। लगता है बास चाहते हैं कि हम उनकी तरह रोबोट बन जाए, आयशा ने भड़कते हुए लहजे में कहा। उसकी तपश सिर्फ बास के अल्फाज से नहीं बल्कि सारा की बेसाख्ता हंसी से भी भड़क उठी थी। सारा कुछ वजाहत देती उससे पहले ही एक नया हुक्मनामा सादिर हुआ। मिस सारा ऑफिस में बुला रहे हैं। सारा का रंग यकाएक फुक हो गया। अभी वो खुद दूसरों की कैफियत पर हंस रही थी, अब वक्त था कि वो खुद उस कमरे का सामना करे। आयशा और बाकी साथी बेख्तियार हंसने लगे। अब हमारी बारी है तुम पर हंसने की, एक लड़के ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। सारा फौरन अपनी फाइल समेटकर तेजी से बास के दफ्तर की तरफ बढ़ी कि कहीं ताखीर की वजह से उसकी भी बेइज्जती ना हो जाए। पीछे उसकी फुर्ती पर दफ्तर भर के कहकाहे गूंज उठे और लम्हे भर को वो संजीदा फ़ज़ा हल्की सी मुस्कराहट में बदल गई।
سارا نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے یس پلیز کی آواز سنائی دی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دفتر میں داخل ہوئی۔ مس سارا ابراہیم، پلیز تشریف رکھیں۔ باس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو سر۔ سارا کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ جیسے ہی اس کی نظر باس پر پڑی، اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ لمحے بھر کو وقت تھم سا گیا۔ باس بھی یکایک چونک اٹھا۔ آر یو اوکے مس؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ سارا کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ یہ شخص، یہ چہرہ کیوں پیچھا نہیں چھوڑتا؟ کہاں تک وہ اس سے بھاگے؟ کیا جینے کی خواہش ترک کر دے؟ آنکھوں میں نمی اتر آئی، سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ مس سارا، باس نے دوبارہ پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے جھک کر فائل اٹھائی اور خود کو سنبھالتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، مگر اس نے ایک بار بھی سامنے بیٹھے شخص کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ مس سارا، آپ یہاں نئی ہیں۔ یقیناً کمپنی نے آپ کو تمام قواعد و ضوابط سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس ایک ہفتے میں آپ کا کام قابل تعریف رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی محنت اور ذمہ داری سے کام کرتی رہیں گی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ سارا نے جیسے ہی یہ سنا، دل ہی دل میں شکر کا سانس لیا اور فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور ہاں، اگر ایک سے زائد بار آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو کمپنی آپ کا معاہدہ منسوخ کر سکتی ہے۔ باس کی خشک لہجہ جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گیا۔ سارا کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہ تھا، نہ گھبراہٹ، نہ ڈر، صرف ایک سرد مہری اور خفگی تھی۔ وہ بغیر ایک بار بھی باس کی طرف دیکھے خاموشی سے اپنی فائل سمیٹی اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ آج حیران کن طور پر اسے کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ اس کے دل میں صرف بیزاری اور غصہ تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ زارون نے اسے پہچانا نہیں، شاید ماسک کی وجہ سے، یا شاید وقت ہی گرد نے سب دھندلا دیا ہو۔ اور ویسے بھی 5 سال میں سارا بہت بدل چکی تھی۔ نہ صرف چہرہ نکھر چکا تھا، بلکہ مزاج اور انداز بھی مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اب وہ پرانی سارا نہ تھی، اب وہ سیکھ چکی تھی کہ کیسے خود کو ہر زخم کے بعد سنوارا جاتا ہے۔ سارا نے غصے سے لبریز انداز میں اپنی فائل زور سے میز پر دے ماری۔ سب لوگ چونک گئے اور یہی سمجھے کہ شاید اسے بھی باس کی سخت ڈانٹ سننے کو ملی ہے۔ سامنے بیٹھی عائشہ نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں سارا، ایک ہو، ابھی تمہارے لیے یہ سب نیا ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ اس کی بات پر قریب بیٹھے دیگر ساتھیوں کی ہنسی چھوٹ گئی، جیسے سب کو سارا کی حالت پر ہلکی سی تفریح کا موقع مل گیا ہو۔ مگر سارا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں، صرف غصہ اور خفگی تھی، ایسا غصہ جو بولے بغیر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دن کے اختتام پر سارا نے اپنی چیزیں سمیٹی اور گھر کی راہ لی۔ اس کے دل میں ایک ہی سکون تھا کہ آج پورے دن میں اس کا سامنا زارون سے دوبارہ نہ ہوا۔ مگر جیسے وہ دفتر کی لفٹ میں داخل ہوئی اور منزل کا بٹن دبایا، اگلے ہی لمحے زارون بھی لفٹ میں داخل ہوا۔ اس نے بھی اپنا مطلوبہ فلور منتخب کیا اور خاموشی سے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سارا کو ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر وہ مضبوطی سے خود کو سنبھالے کھڑی رہی۔ زارون نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جس سے سارا کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے نہیں پہچان پایا۔ دل کے اندر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں یہاں اطمینان سے کام کر سکتی ہوں، سارا نے خود سے کہا۔ ویسے بھی سنا تھا کہ زارون 2 ماہ میں صرف 1 دن کے لیے آتا ہے، اور آج وہ دن مکمل ہو چکا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر زارون ایک نظر سارا پر ڈالے بغیر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اور سارا بھی پرسکون انداز میں باہر نکل آئی۔ موسم خوشگوار ہو چکا تھا، ہلکی ہلکی بارش نے فضا کو معطر کر دیا تھا، ہوا میں خنکی گھلی ہوئی تھی۔ سارا نے بیگ سے شال نکالی اور خود پر لپیٹ لی۔ اسے ایسے موسم میں پیدل چلنا بہت بھاتا تھا، مگر آج اس پرسکون فضا میں بھی اسے بار بار احساس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ پلٹ کر دیکھتی، مگر پیچھے کوئی نہ ہوتا۔ راستے بھر یہ عجیب سا احساس اس کا ساتھ دیتا رہا، مگر اس نے اسے نظر انداز کیا اور بالآخر گھر کے دروازے پر پہنچی۔
ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا مگر سامنے سناٹا ہی تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی اس نے جھنجھلاہٹ سے بیگ صوفے پر دے مارا۔ جمیلہ خاتون کپڑے لینے درزی کے پاس جا رہی تھیں۔ سارا کی یہ بے قراری دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہ بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، آج کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی ہو؟ سارا نے بیزاری سے کہا۔ امی، زارون یہاں بھی پہنچ گیا ہے لیکن اس بار میں نہیں بھاگوں گی۔ اس بار میں پتہ نہیں کیا کروں گی۔ وہ الفاظ تلاش نہ کر سکی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ جمیلہ خاتون نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب ٹھیک کرے گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہر بار بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس بار ہم حالات کا سامنا کریں گے۔ اس نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ سارا نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ جمیلہ خاتون کو بیٹی کی بات پر یقین تو نہ آیا لیکن وہ خاموش رہیں۔ دل میں یہی سوچتی رہیں کہ شاید زارون واقعی سارا کو بھول چکا ہو یا اس نے پہچان کر بھی ظاہر نہ کیا ہو۔ وہ درزی کے پاس روانہ ہو گئیں جبکہ سارا ابھی بھی زارون کے خیال میں گم تھی۔ ایک بات طے تھی، اب کی بار وہ یہ نوکری کسی صورت ہاتھ سے جانے نہ دے گی۔ اگلا دن اتوار کا تھا اور کسی پہ یہ اتوار بہت بھاری تھا۔ سارا حسب معمول سکون سے سو کر اٹھی اور ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دوپہر کے قریب اسے کچھ ضروری خریداری یاد آئی، چنانچہ وہ جمیلہ خاتون کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ بازار کی رونق میں سارا نے کچھ دیر کے لیے اپنے خیالات کو خود سے جدا کرنے کی کوشش کی، مگر ایک مانوس سی بے چینی پھر بھی اس کے اندر سرسراتی رہی۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ہے، کوئی جو اسے دیکھ رہا ہے، مگر جیسے ہی وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی سامنے کچھ نہ ہوتا۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی اور خریداری مکمل کر کے امی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ واپسی پر جمیلہ خاتون اتنی تھک چکی تھیں کہ گھر پہنچتے ہی نماز ادا کر کے فوراً سو گئیں۔ سارا اپنے کمرے میں آئی اور موبائل فون لے کر بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ معمول کی طرح فون چیک کر رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ کیسی ہو؟ سارا نے چونک کر اسکرین کو گھورا۔ نمبر انجان تھا۔ کون؟ سارا نے مختصر سا جواب دیا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، آپ کا چاہنے والا۔ سارا کے چہرے پر ایک دم غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اپنا تھرڈ کلاس تھرک پن اپنے پاس رکھو اور دوبارہ میسج مت کرنا۔ اس کے جواب میں ایک ہنستے ہوئے ایموجی کے ساتھ پیغام آیا، میڈم آپ موقع دے تو بتا سکتا ہوں کہ یہ تھرڈ کلاس ہے یا فرسٹ کلاس۔ یہ بکواس سارا کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ بیہودہ، سارا نے غصے سے جواب دے کر فوراً نمبر بلاک کر دیا۔ دل تو چاہا کہ فون ہی دیوار سے دے مارے، مگر تنخواہ آنے میں ابھی بہت دن تھے تو نیو فون کہاں سے لیتی۔ وہ خاموشی سے گہری سانس لے کر بستر پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر سو گئی۔ اگلے دن سارا خوشی خوشی دفتر کے لیے تیار ہوئی۔ اسے اس بات کی خاص خوشی تھی کہ آج زارون آفس نہیں آئے گا اور وہ سکون سے دن گزار سکے۔ آج سارا نے معمول سے ہٹ کر خود پر تھوڑا سا دھیان دیا۔ ہلکی سی سلک لپسٹک، آنکھوں میں باریک سا کاجل جس نے اس کی آنکھوں کی گہرائی کو اور بھی پرکشش بنا دیا۔ بغیر ناشتہ کیے، لنچ باکس ہاتھ میں اٹھائے وہ گھر سے نکل پڑی، لیکن خوشی کا یہ بھرم جلد ہی ٹوٹ گیا۔ دفتر پہنچتے ہی اس کی نظر دفتر کے باہر کھڑے زارون پر پڑی جو مینیجر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بنا سلام کیے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ مینیجر اس کے اس رویے پر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ادب و تمیز کی مثال ہوتی تھی، آج اس قدر بدل حاضی سے کیوں پیش آئی؟ زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ چھپا گیا۔ دوسری طرف سارا اپنے غصے کو چھپائے بغیر میز پر اپنا بیگ اور فائلز زور سے پٹکتی رہی۔ قریب بیٹھی عائشہ اسے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ باس روز نہیں آتے۔ سارا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے عائشہ کی طرف دیکھا۔
عائشہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ یار وہ پہلے کبھی باقاعدگی سے نہیں آئے، 2 گھنٹے سے زیادہ بھی دفتر میں نہیں رکتے تھے، پتہ نہیں آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔ سارا نے عائشہ کی وضاحت پر کوئی رد عمل نہ دیا، بس جھنجھلاتے ہوئے کرسی پر جا بیٹھی۔ اچانک انٹرکام پر ایک آواز گونجی، مس سارا میرے آفس میں آئیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا نے بمشکل لبوں سے اوکے سر نکالا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارون کے کمرے میں داخل ہو کر اجازت ملنے پر وہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زارون فون پر کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سارا پر جمی ہوئی تھی۔ سارا کو اس کی نظروں کی تپش واضح محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہا کہ وہ ان آنکھوں کو نوچ کر باہر پھینک دے، مگر وہ صرف خاموشی سے تپتی رہی۔ سارا کے یہاں وہاں دیکھنے سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص زارون کو پاگل کر رہا تھا۔ زارون اسے پریشان دیکھ کر مزید لطف اندوز ہونے لگا اور دانستہ گفتگو کو طول دیتا رہا۔ آخرکار تقریباً 30 منٹ کے انتظار کے بعد اس نے کال منقطع کی۔ اچھا تو مس سارا، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آپ کا نیا کیبن تیار ہو چکا ہے۔ وہ میز کی طرف جھانکتے ہوئے بولا۔ سر، یہ کسی اور سے کہلوایا جا سکتا تھا، آپ نے میرا آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا، سارا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زارون کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آئی جو اس نے فوراً دبا لی۔ جی میڈم، میں نے سوچا خود ہی اطلاع دے دوں تاکہ آپ براہ راست آ کر دیکھ سکیں۔ سارا نے شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کہاں؟ اب سارا کی نظریں پہلی بار اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زارون کو یقین تھا کہ اس کی اگلی بات سارا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ مس، آپ کا نیا کیبن میرے ساتھ ہے۔ سارا نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ساکت رہ گئی۔ دروازے کے ساتھ ایک نیا کیبن بنایا گیا تھا، مکمل طور پر گلابی رنگ میں ڈوبا ہوا، دیواروں سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز گلابی، یہاں تک کہ لیپ ٹاپ کا کور بھی باربی ڈول کارٹون سے سجا ہوا تھا۔ سارا ششدر رہ گئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت دوڑ گئی، ہنسے یا روئے کچھ سمجھ نہ آیا۔ لمحہ بھر کو وہ یہ بھی بھول گئی کہ اسے سارا دن زارون کے بالکل سامنے بیٹھنا ہوگا۔ زارون دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ اس نے خوب ریسرچ کے بعد لڑکیوں کا پسندیدہ کیبن ڈیزائن کروایا ہے، مگر اسے کون سمجھائے کہ یہ سیٹنگ کسی چھوٹی بچی کے کمرے سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ آپ اپنی تمام چیزیں لا کر یہاں سیٹ کر لیں۔ زارون کی آواز پر سارا چونکی اور تقریباً بھاگتی ہوئی دفتر سے باہر نکل گئی۔ عائشہ نے اسے خاموش اور پریشان دیکھ کر فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ عائشہ کا پوچھنا تھا کہ سارا زور زور سے ہنسنے لگی، اتنی بلند بے ساختہ ہنسی کہ پورا آفس چونک گیا۔ سب کام چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زارون جو کمرے میں کیمرہ آن کیے بیٹھا تھا، سارا کو یوں قہقہے لگاتے دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ ہنس کیوں رہی ہے۔ سارا مسلسل پاگلوں کی طرح ہنستی رہی، اس کی ہنسی تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ آخرکار مینیجر وہاں آیا اور سب کو واپس کام پر لگا دیا۔ سارا کو بھی ڈانٹا۔ بڑی مشکل سے سارا نے خود کو سنبھالا، اپنی چیزیں سمیٹیں اور زاروں کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ کیبن اس کا مقدر بن چکا تھا۔